विष्णु अजने छू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दरस मसनवी मानवी के 70 एपिसोड्स मुकम्मल हो चुके हैं। आज 71वीं नशिस्त है और ये पहला वॉल्यूम चल रहा है। गुज़िश्ता हमने हकीम सनाई के एक शेर के हवाले से बात की थी कि उसमें उन्होंने कहा था, आसमां हास्त दर विलायत जान की विलायत में, रूह की अक़लीम में, इन द डोमेन ऑफ स्पिरिट आसमान हैं, कई आसमान हैं। कार फरमाए आसमान जहां, जो दुनिया के आसमान के नीचे ही कार फरमाए। मतलब ये जो सारे आसमान हैं, रूह के आसमान जो इंसान तरक्की करता है, वो इसी दुनियावी आसमान के अंदर है। यानी दुनिया में रहते हुए ही इंसान को रूहानी बुलंदियां हासिल करनी होती हैं। दर रहे रूह पस्तो बाला हास्त को हाय बुलंदो दरिया हास्त। रूह के रास्ते में, रूह की तरक्की के रास्ते में पस्तियां भी हैं, बुलंदियां भी हैं, और इनको जो इस रास्ते पर चलने वाले हैं उनको इन पस्तियों से भी साबिक़ा है और इन बुलंदियों से भी साबिक़ा है। को हाय बुलंदो दरिया हास्त, वहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और दरिया भी हैं। तो जैसे कि ये बताया गया कि बारिश एक ज़ाहिरी बारिश होती है, एक बातिनी बारिश होती है। तो ये जो बातिनी चीज़ें हैं वो इंसान की नज़र से आगे होते हैं, आम इंसान उनको नहीं देख सकता। यहाँ पर भी वही मामला है। जो रूह के रास्ते में जो पस्तियाँ हैं, जो बुलंदियाँ हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो दरिया हैं, ये भी हर कोई नहीं देख सकता। लेकिन जाने वाले को इन तमाम चीज़ों को अबूर करते हुए आगे बढ़ना होता है। ये हकीम सनाई ने कहा था अपने शेर में। इसके बारे में अब मौलाना रूम आगे बयान करेंगे। पीर दाना अंदरी रमज़े के गुफ्त दर हकीकत जी सदफ दुर्रे बसुफ्त। एक दाना पीर ने, एक अक्लमंद बुज़ुर्ग ने इस सिलसिले में एक इशारा किया है। अब ये इस तरफ इशारा करते हुए, हकीम सनाई के इस शेर की तरफ इशारा करते हुए मौलाना रूम कहते हैं कि एक पीर दाना ने इस अमर की तरफ, इस बात की तरफ इशारा किया है कि दर हकीकत जी सदफ दुर्रे बेसुफ्त, हकीकत में इस सीप का मोती परोया है। जो बात हकीम सनाई ने बयान की है वो दरअसल सीप के अंदर मोती परोने की तरह है, और जो इसकी हकीकत को समझता है उसके लिए वो किसी मोती से कम नहीं है। जो बात हकीम सनाई बयान करते हैं। अब इसकी तशरीह करते हैं आगे। गैब रा अबरे वो आबे दिगरस्त, आसमानो आफताबे दिगरस्त। ये आलम गैब में, जो सबको नज़र नहीं आने वाला आलम है, उस आलम गैब में भी अपना एक अबर है, अपना एक पानी है, वो दूसरा है। इस अबर की तरह का पानी नहीं है, इस अबर से निकलने वाली बारिश की तरह की बारिश नहीं है, वो एक अलग ही चीज़ है। वो आलम गैब की चीज़ है। वो अबर भी दूसरा है और वो पानी भी दूसरा है। आसमानो आफताबे दीगरस्त, उसका आसमान भी अलग है और उसका आफताब भी अलग है। नायदां इल्ला के बरखासां पे दीत, बाक़ियाँ फ़ी लब्स मिन खल्क़िन जदीद। वो जो है, वो आसमान, वो आफताब, वो सूरज, वो अबर, वो पानी जो आलम गैब का है, वो सिर्फ़ अल्लाह के नेक बंदों पर ज़ाहिर होता है, किसी और पर ज़ाहिर नहीं होता। वो उसको देख ही नहीं सकते। नायदां इल्ला के बरखासां पे दीद, सिर्फ़ ख़ास लोगों के ऊपर ही वो ज़ाहिर होता है। बाक़ियाँ, और जो बाकी लोग हैं, जो ईमान और यकीन के इस मरहले में दाखिल नहीं हुए हैं, उनका क्या मामला है? वही मामला है जैसे कुरान मजीद में फरमाया गया था, फ़ी लब्सिम मिन खल्क़िन जदीद।
اب یہ جو ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 15 کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید۔ یہ کافروں کی طرف جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، دوبارہ زندگی کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ ظاہر کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک جسم جو زمین میں جا چکا، اس کی ہڈی پھسلی زمین میں مل چکی، کچھ باقیات بھی نہیں ہیں، کچھ باقی نہیں ہیں، پھر سے وہ کیسے زندہ ہوگا؟ تو یہ ظاہر پر یہ لوگ محمول کرتے ہوئے اس پر شک کر رہے ہیں، لیکن یہ انہی کی طرح ہے یہ معاملہ بھی، کیونکہ یہ الگ دنیا ہے، ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والی دنیا نہیں ہے۔ جیسے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے معاملے میں شکوک میں مبتلا ہیں، ان کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اسی طرح سے یہ معاملہ بھی ہے۔ یہ جو غیب کی چیزیں ہیں، جو باطنی دنیا کی باتیں ہیں، یہ صرف خاصان خدا پر ہی ظاہر ہوتی ہیں۔ ہست باراں از پے پروردگی، ہست باراں از پے پشمردگی۔ اب یہ جو بارش ہے، جو غیبی بارش ہے، یہ ایک بارش پرورش کے لیے ہوتی ہے اور ایک بارش مرجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ دو قسم کے مرحلے گزرتے ہیں۔ جھاڑ میں بھی آپ دیکھیے، ایک بارش ہوتی ہے بہار کے موسم میں بارش، اس بارش سے پھول پتے تر و تازہ ہو جاتے ہیں، ان کے اندر ایک زندگی آتی ہے، نئے پتے پرورش پاتے ہیں۔ لیکن خزاں کے موسم میں جو بارش ہوتی ہے اس سے پتے نشو و نما نہیں پاتے، بلکہ وہ بارش کے اثر سے جو پتے سوکھے ہوئے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ دو قسم کی بارش ہوتی ہے، ایک بارش جو زندگی لانے کے لیے ہے اور ایک بارش جو مرجھا جانے کے لیے ہے۔ اب اس کی صراحت اور آگے آپ کریں گے۔ نفع باران بہاراں بلا جب، باغرا باران پائیزی چتب۔ یہ موسم بہار کی جو بارش ہے اس کا نفع حیرت انگیز ہے۔ ایسی بارش ہوتی ہے، اور ایک تو موسم بہار کا ہے، اس کے اوپر جب بارش ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے گلشن گلزار ایسے ہرے بھرے اور ایسے خوشگوار ہو جاتے ہیں، نئے نئے پتے آ جاتے ہیں، چند ہی دنوں میں پتے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تر و تازہ ہر چیز ہو جاتی ہے، حیرت انگیز مارولس ہوتا ہے باغ یہ، اس موسم میں بہار کی وجہ سے، اس موسم میں بہار میں بارش کی وجہ سے۔ باغرا باران پائیزی چتب، اور خزاں کے موسم میں جب بارش ہوتی ہے تو پتے بارش کی وجہ سے ہی جھاڑوں سے گر کے ٹوٹ کے نیچے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس کی مثال بخار کی طرح ہے۔ جیسے انسان جب تک صحت مند ہوتا ہے لیکن ایک مرتبہ اس کے اوپر بخار آ جاتا ہے تو اچھا خاصا طاقتور آدمی بھی بخار کے عالم میں کمزور ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار تو اتنا شدت کا بخار آتا ہے کہ اچھا خاصا طاقتور آدمی چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ خزاں کا معاملہ اسی ہے، پھر جب وہ بخار چلا جاتا ہے تو پھر سے وہ توانا اور تازہ ہو جاتا ہے۔ تو دنیا میں دونوں چیزیں چلتی ہیں۔ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہر میدان میں ایسا ہوتا ہے، بہار بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے۔ خزاں کا مطلب پوری بربادی یا بربادی گلشن والا معاملہ نہیں ہوتا نا، کہ آئے ہائے اب تو جھاڑ سوکھ گیا، اب تو ہمارا جھاڑ بیکار ہو گیا، ایسا تو معاملہ نہیں ہوتا، کیونکہ پھر بہار آئے گی تو پھر تر و تازہ ہو جائے گا۔ باغرا باران نیسانی طرب، باز باران خزانی ہم چتب۔ اور یہ جو ابر سے ہونے والی جو بارش ہوتی ہے اسی سے باغ کی مستی ہوتی ہے، باغ میں جو مستی چھاتی ہے یہ اسی بارش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر خزاں کی بارش آتی ہے، خزاں کے موسم میں بارش ہوتی ہے تو پھر بخار کا معاملہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ باغ کو بخار آ گیا ہو، پھر جب بخار اتر جائے گا پھر تر و تازہ ہو جائے گا۔ آں بہاری ناس پروردش کند، وی خزانی ناخوشو زردش کند۔ موسم بہار کی جو بارش ہے وہ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ باغ کی ناز پروری کر رہی ہو، اس کی ناز برداری کر رہی ہو، فلرشنگ والا معاملہ ہوتا ہے باغ کا وہ بارش سے۔ اور جو خزاں کی بارش ہوتی ہے وہ ناخوش کر دیتی ہے اور زرد کر دیتی ہے، سکلی اور وین ہو جاتا ہے معاملہ۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے؟ اب اس کے جو وجوہات آپ بیان کرتے ہیں کہ آخر یہ روحانی دنیا کی بارش میں ایسے کیسے ہوتا ہے، تو آپ اصل میں اشارہ دے رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔
قرآن مجید سے ہی بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور قرآن مجید سے ہی بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی وجوہات الگ ہیں کیوں گمراہ ہوتے ہیں، ان کی اپنی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے منافقوں کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، منافقوں کے دلوں میں مرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس مرض میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مرض میں اضافہ کر رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ وہ جو خرابی ہے ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر، وہ خرابی کی وجہ سے اچھائی بھی اس کے اندر ڈالی جا رہی ہے تو وہ خراب بن کر نکل رہی ہے۔ نجس پانی جب ہوتا نا، تھوڑا سا ہوگا نجس پانی، لیکن اس کے اندر آپ اچھا پانی ڈال دیجئے، 1 گلاس نجس پانی میں 2 گلاس پاک پانی ڈال دیجئے، 3 گلاس نجس پانی ہو جائے گا۔ یہ کیفیت ہے نا، تو یہ بتا رہے ہیں اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ روحانی جو بارش ہوتی ہے وہ تو اچھائی کے لیے ہوتی ہے، وہ تو پاک ہی ہوتی ہے، لیکن اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں، نفس کی خرابیاں جب ہوتی ہیں، اس کے ساتھ جب ملتی ہیں تو اس کو یا تو اچھا کر کے پورا پاک بنا دیتی ہے یا پھر وہ پاک بھی نجس ہو جاتی ہے۔ ہم چنی سرما و باد و آفتاب، برتفا و داں و سر رشتہ بیاب، اسی طریقے سے جاڑے کا موسم اور ہوا اور آفتاب، سورج، برتفاوت داں، اس کے اندر فرق ہوتا ہے۔ سرما کے موسم میں معاملہ الگ ہو جاتا ہے، بہار کے موسم میں معاملہ الگ ہو جاتا ہے۔ ہوا، سورج ہوتے تو وہی ہیں، ہوا بھی وہی ہوتی ہے، سورج بھی وہی ہوتا ہے موسم سرما میں یا موسم خزاں میں، موسم بہار میں کوئی الگ سورج نہیں نکلتا نا، کوئی الگ سے ہوا نہیں چلتی، لیکن آپ دیکھیں گے سورج بھی وہی کام کرتا ہے جو فضا کر رہی ہے اور ہوا بھی وہی کام کرتی ہے جو فضا کر رہی ہے۔ موسم بہار میں وہی سورج جھاڑوں کے لیے فائدے کا سامان فراہم کرتا ہے اور خزاں کے موسم میں وہی سورج کی روشنی جھاڑوں کے لیے نقصان کا سامان فراہم کرتی ہے۔ تو یہ الگ الگ ہے، موسم کے حساب سے ان چیزوں کے اثرات بھی بدل جاتے ہیں۔ تو اب اس کے اندر آپ کہتے ہیں کہ سر رشتہ بیاب، اب اس کے اندر کلو تلاش کرو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دراصل آپ ایک حدیث کی طرف بھی اس معاملے میں اشارہ کر رہے ہیں جو آگے وہ بیان کریں گے۔ تو ابتدا میں فی الحال ہم اتنا جان لیجئے کہ جو روحانی فضا ہوتی ہے اس کے اندر جو ہوا چلتی ہے، جو بارش ہوتی ہے، وہ تو اچھے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اگر جہاں پر وہ بارش ہو رہی ہے یا جہاں پر بھی ہوا چل رہی ہے وہاں کا ماحول اگر خراب ہے تو پھر وہ خرابی میں اضافے کا موجب بن جاتی ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس سامنے اچھی باتیں کریں گے تو اس سے اچھا ہی حاصل کریں گے لوگ، لیکن برے لوگوں کے سامنے اگر اچھی بات بھی کریں گے تو اسی سے وہ لوگ برائی حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے علماء کی باتیں جو ہوتی نا، علماء کی باتیں اچھے لوگوں پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں اور برے لوگوں پر علماء کی باتیں بھی اچھے اثرات مرتب نہیں کرتی، علماء کی باتوں سے بھی برے لوگ برا ہی رزلٹ نکالتے ہیں۔ ہم چنی در غیب انواع است این، در زیان و سود در رنج و غبین، اسی طرح عالم غیب کے معاملات ہیں اور اس کی قسمیں ہیں، نفع بھی ہے وہاں پر، نقصان بھی ہے، تکلیف بھی ہے اور غبین کہتے ہیں ڈیمیج کو، ڈیفراڈمنٹ، یہ ہوتا ہے غبین۔ تو یہ سب چیزیں وہاں پر ہیں۔ اب لینے والا کس انداز سے اس کو لے رہا ہے اس کے اوپر منحصر ہے۔ ای دم ابدال باشد زاں بہار، در دل و جاں روی دزوے سبز زار۔ اور ابدال جو ہوتے ہیں اولیاء کرام میں ایک خاص جماعت ہوتی ہے جن کو ابدال کہا جاتا ہے، ان کا معاملہ دنیاوی جو امور ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کچھ دنیاوی معاملات سنبھالنے میں، روحانی طور پر وہ دنیا کے معاملات سنبھالتے ہیں۔ تو ابدال کا کام بھی اسی بہار کی وجہ سے ہوتا ہے، ابدال اسی بہار سے لیتے ہیں جو لیتے ہیں، وہ کام اسی سے کرتے ہیں۔ اور در دل و جاں روی دزوے سبز زار، اور اسی سے دل اور جان میں سبزہ اگتا ہے۔ ابدال جو عالم روحانیت میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں تو جو لوگ ان سے ان کا فیض لیتے ہیں تو وہ سبزہ اگاتے ہیں، دل و جان میں سبزہ اگاتے ہیں، ہریالی اگاتے ہیں، ان کی زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ فصل باران بہاری بادرخت، آید از انفاس شاں اے نیک بخت۔
اور موسم بہار کی بارش کا جو درختوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ ان کے سانسوں سے حاصل ہوتا ہے، اولیاء کرام کے سانسوں سے، ان کی باتوں سے لوگ جو حاصل کر کے اپنی زندگی میں بہار لاتے ہیں، یہ وہ معاملہ ہوتا ہے کہتے ہیں۔ اب آگے اور وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کریں گے۔ گر درخت خشک باشد در مکاں، عیب آں از باد جاں افزا مداں۔ اس میں دو روایتیں ہیں، دو نسخے میں نے دیکھے، دونوں میں یہ مصرع الگ الگ ہے۔ عیب آں از باد جاں افزا داں ایک ہے، عیب آں از باد جاں افزا مداں، یہ دونوں ہیں۔ حالانکہ معنوی اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ میں دونوں کا مطلب بیان کرتا ہوں اور پھر یہ تطبیق دیتا ہوں کہ دونوں کا مطلب اپنی اپنی جگہ درست۔ پہلا تو مطلب یہ ہو گیا کہ گر درخت خشک باشد در مکاں، اگر کسی جگہ کوئی سوکھا ہوا جھاڑ ہو تو اس کا وہ عیب روحانی ہوا سے بڑھتا ہے۔ یعنی جھاڑ جب سوکھا ہوا ہو، یعنی جو اپنی روحانیت کے اس جھاڑ کو خراب کر چکا ہو، تو جب وہ ہوا چلتی ہے تو وہ سوکھا ہوا جھاڑ اور خراب ہو جاتا ہے اس کی گندگی کی وجہ سے۔ جیسے میں نے ابھی بیان کیا، نجس پانی میں صاف پانی بھی ملا دیں تو صاف پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، تو اس کی گندگی اور بڑھ جاتی ہے۔ خراب لوگ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنے کے بعد بھی بعض وقت اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہاں پر جو قرات ہوگی اس مصرے کی، عیب آں از باد جاں افزا داں، اور بڑھ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عیب آں از باد جاں افزا مداں، اور جب کسی جگہ کوئی جھاڑ سوکھا ہو اور وہاں پر روحانی ہوا چل رہی ہو تو روحانی ہوا کی برکت سے وہ جھاڑ سوکھ جائے ایسا مت سمجھو، اس کے اثرات بھی کہیں نہ کہیں آ جاتے ہیں۔ تو اب دیکھیے دو الگ الگ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں دونوں میں ایک قسم کی تطبیق ہے۔ وہ یہ ہے کہ شر جب ہوتا ہے انسان کے اندر تو شر جو ہے اچھائی کو بھی برائی کی طرح لیتا ہے اور اس سے بھی وہ اپنے برے راستے نکالتا ہے، اپنی برائی میں اضافہ کر لیتا ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے، اچھے لوگوں کی باتیں سننے سے کہیں نہ کہیں اس کے اثرات اس کے اندر داخل ہو ہی جاتے ہیں۔ تو پوری طریقے سے اس کو یہ مت سمجھو کہ اس کا عیب بڑھ ہی جاتا ہے۔ تو دونوں چیزیں اپنے حساب سے درست ہیں۔ بات کار خیش کر دو بر و زید، آن کے جانے داشت بر جانش گزید۔ ہوا نے اپنا کام کیا اور چلی گئی۔ اب دیکھیے اچھے لوگوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا جو طریقہ ہوتا ہے نا، وہ یہاں پر وہ طریقہ بیان کر رہا ہے۔ ہوا یعنی فیض، اولیاء کرام کا فیض۔ ہوا سے مراد یہاں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا، خاصان خدا کا فیض۔ بعد کار خیش کرد بر وزید، ان کا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ ہوا چلتی ہے، اپنا کام کرتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتی کہ مجھ سے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، کون میری ہوا سے استفادہ کر رہے ہیں، کون نہیں کر رہے ہیں، اس کا کام یہ نہیں ہے۔ وہ ہوا چلتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ ہاں کے جانے داشت بر جانت گزید، جس میں جان تھی، جس کے اندر جان تھی، اس نے اپنی جان پر اس کو ترجیح دی اور اس سے کچھ حاصل کیا۔ اس فیض سے جس کو حاصل کرنا تھا اس نے حاصل کیا، جس نے نہیں کرنا تھا اس نے نہیں کیا۔ وہاں کے جامد بود خود واقف نہ شد، وائے او جانے کہ او عارف نہ شد۔ اور جو زمین تھی، بارش ہوئی نا، تو زمین تھی، زمین نے اس بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب اس سے جھاڑ ہرے بھرے ہو گئے اور زمین تر ہو گئی، انڈر گراؤنڈ واٹر لیول بڑھ گیا اور بہت سارے فائدے ہوئے۔ لیکن اگر وہ زمین تھی ہی نہیں، پتھر تھا، تو نہ وہاں پر جھاڑ اگے گا، نہ وہاں پر زیر زمین پانی بڑھے گا۔ پانی آئے گا، گرے گا، بہے گا، چلا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ پتھر اگر میلے ہوں تو وہ پتھر کو صاف کر دے گا، بس اتنا ہی۔ وہ بھی اس صورت میں جب کہ آسمان سے پانی پتھر پر ڈائریکٹ گرا ہو۔ اگر وہ بھی جھاڑوں کے ذریعے سے، پتوں کے ذریعے سے ہوتے ہوئے اگر گرے گا تو پتوں کے اوپر جو گندگی بیٹھی ہے وہ بھی آ کر پتھر پر جم جائے گی۔
دیکھیے دونوں باتیں یہاں کلیئر ہو رہی ہیں. وائے او جانے کہ او عارف نہ شد, اور اس جان پر افسوس ہے جو پہچاننے والی, معرفت رکھنے والی نہیں بنی. یہ پہچان پیدا کرو, اپنے آپ کو زمین بناؤ. اور زمین کی پتھر کی خصوصیت کیا ہے, انفرادیت کیا ہے؟ پتھر سخت ہوتا ہے, کوئی چیز قبول نہیں کرتا. سخت دل آدمی, اس کے اندر سے کوئی پانی نہیں نکلتا, اس کے اندر کوئی پانی جذب نہیں ہوتا, اسی لیے وہ پھل پھول لاتا بھی نہیں ہے. جبکہ مٹی نرم ہوتی ہے, کھودے تو کھد جاتی ہے, لوگوں کے پاؤں تلے روندی جاتی ہے, پانی کو جذب کرتی ہے اور جھاڑ اگاتی ہے. تو زمین بن جاؤ, پتھر مت بنو, اور جو فیض آ رہا ہے اس کو اپنے اندر اترنے دو, تو پھر جھاڑ پیدا ہوں گے, ہریالی آئے گی, پھول پھل لگیں گے. اب جو حدیث جس کا میں ذکر کر رہا تھا یہاں پر اس حدیث کا آپ ذکر کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے؟ اغتنموا برد الربیع فإنه يفعل بأبدانکم کما يفعل بأشجارکم. موسم ربیع یعنی کہ بہار کے موسم کی سردی کو غنیمت سمجھو. بہار کے موسم میں جو سردی ہوتی ہے اس کو غنیمت سمجھو, وہ کام کی سردی ہوتی ہے. وہ تمہارے بدنوں پر, تمہارے جسموں پر وہی عمل کرتی ہے جو تمہارے درختوں پر کرتی ہے. موسم بہار کی سردی, موسم بہار کی دھوپ انسانی جانوں پر ویسے ہی فائدہ مند ہے جیسے کہ جھاڑوں پر فائدہ مند ہوتی ہے. وَاجْتَنِبُوا بَرْدَ الْخَرِیف, موسم خریف کی, خزاں کے موسم کی سردی سے بچو. فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِأَبْدَانِكُمْ كَمَا يَفْعَلُ بِأَشْجَارِكُمْ. وہ جس طرح سے جھاڑوں کو نقصان پہنچاتی ہے اسی طرح تمہارے بدنوں کو بھی نقصان پہنچائے گی. یہ حدیث ہے. اب یہ حدیث ویسے تو کسی معتبر حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے, اور ایسی جو حدیث ہوتی ہے وہ احکام شریعت میں, مسائل اور عقائد کے معاملے میں ایسی حدیثیں قابل قبول نہیں ہوتی, قابل اعتبار نہیں ہوتی. لیکن میں سمجھتا ہوں بعض ایسی حدیثیں ہیں جو کتابوں میں نہیں لکھی گئی, سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی آئی ہیں, اور اس کا تعلق شریعت سے نہیں ہے, احکام و عقائد سے نہیں ہے. اسی لیے علماء نے اس حدیث کو قبول بھی کیا ہے. چنانچہ ایک عالم ہیں محمد باقر المجلسی, یہ 11ویں صدی ہجری کے ہے, 1037 میں پیدا ہوئے اور 1111 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو گیا کہ آج سے 300-400 سال پہلے کم و بیش ان کا دور گزرا ہے. وہ کسی طرح سینہ بہ سینہ ہوتے ہوئے یہ حدیث ان کے پاس پہنچی, تو انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب بہار الانوار میں ذکر کیا. جلد نمبر 59 اور صفحہ نمبر 27 پہ یہ حدیث انہوں نے درج کی ہے. یہ محمد باقر المجلسی جو ہے, یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت مشہور محدث جنہوں نے حلیۃ الاولیاء کتاب لکھی ہے ان کی اولاد سے تھے, ابو نعیم رحمہ اللہ کی اولاد سے تھے. لیکن ایک روایت یہ ہے کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق فرقہ شیعہ سے تھا. ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ فرقہ شیعہ سے تعلق رکھتے تھے. بہرحال تو اسی لیے ان کی روایت کردہ اس حدیث کو بعض علماء نے قبول نہیں کیا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہو, یا پھر کسی صحابی کا قول ہو, کیونکہ اصول فقہ میں اس میں تو حدیث کے صحابی کے قول کو بھی حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی صحابی کا قول ہو, تو یہاں پر صرف حدیث بول کے لکھ دیا. بہرحال کام کی بات ہے, تو اسی لیے مولانا روم نے اس قول کو اختیار کرتے ہوئے کام کی بات بیان فرمائی ہے. قول پیغمبر شنو اے جان من, دور کن از خیشتن انکار و زن. اے میرے جان من, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سنو, انکار کو اور گمان کو اپنے سے دور کر کے سنو. اب جیسے میں نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہیں گے کہ یہاں پر یہ حدیث نہیں ہے, یہ من گھڑت باتیں ہیں, ہم ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتے. تو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس سے کچھ استفادہ کرنا ہے کام کی بات سے, تو یہ انکار اور یہ گمان, یہ ظن, یہ چیزیں پہلے ہٹا دو, کام کی بات قبول کرو. گفت پیغمبر ز سرمائے بہار, تن م پوشانید یاراں زین ہار. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موسم بہار کے جاڑے سے ہرگز اپنے بدن کو مت ڈھکو. موسم بہار کا جب جاڑا آتا ہے تو وہ جاڑے سے اپنے
بدن کو مستفید کرو. باغ میں چلے جاؤ موسم بہار کے جاڑے میں اور اپنا قمیص اتار کر فضا سے اپنے جسم کو مستفید کرو. وہ ہوا، وہ دھوپ، وہ تمہارے جسم کے لیے فائدہ بخش ہوگی. زاں کے بعد جانے شما آمی کند کہاں بہاراں بادرختہ می کند، اس لیے کہ وہ تمہاری جان کے ساتھ وہی کرتا ہے، تمہارے جسم کے ساتھ وہی کرتا ہے جو جھاڑوں کے ساتھ کرتا ہے. جاڑا موسم بہار، کہاں بہاراں بادرختہ می کند، جو موسم بہار میں جھاڑوں کے ساتھ کرتا ہے وہ تمہارے بدن کے ساتھ بھی کرتا ہے. بس غنیمت باشداں سرمائے او در جہاں بر عارفاں نے وقت جو، اس کی سردی غنیمت ہوتی ہے دنیا میں وقت کے تلاش کرنے والے عارفوں پر. اگر آپ کو اس کی پہچان ہے، اس کی معرفت ہے، اس کی حقیقت سے آپ واقف ہیں تو آپ ضرور ایسا کریں گے اور استفادہ کریں گے، آپ کو فائدہ ہوگا. کیونکہ جو جاننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ وقت کو ضائع نہیں کرتے، کیونکہ اب یہ جو موسم ہے پھر پلٹ کے نہیں آتا، پھر 1 سال ہونا، اس لیے وہ اپنے آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. در بہاراں جامع استن بر کنید تن برہنہ جانب گلشن روید، موسم بہار میں کپڑے اتار دو اور ننگے بدن ہو کر اپنا قمیص اتار کر باغ کی طرف چلو، وہاں جا کر بیٹھ جاؤ تاکہ وہ جو خوشگوار فضا ہے اس سے آپ کے بدن کو بھی فائدہ پہنچے. لیک بگوری زید از باز خزاں کاں کنت کاں کرد با باغ و زراں، لیکن خزاں کا جو ہوا ہے نا، خزاں کے موسم میں جو ہوا ہے اس سے بچو، کیونکہ پھر وہ بھی وہی کرے گی تمہارے جسم کے ساتھ جو وہ جھاڑوں کے ساتھ کرتی ہے. یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بیان کرتے ہیں. راویاں ای را بظاہر برد اند ہم براں صورت قناعت کردہ اند. اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ جو ظاہر علماء ظاہر ہے نا، وہ لوگ اس طرح کی احادیث کو صرف ظاہری معنی دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں. اب یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس میں کیا فائدے ہیں ایک ڈاکٹر بیان کر دے گا، ایک عالم جو ہے حدیث میں اس طرح آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے وہ بیان کر دے گا، لیکن جو صوفی ہوتا نا اس کے جو چھپے ہوئے معنی تلاش کرتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ روایت کرنے والوں نے، راویوں نے اس کے ظاہری معنی تو حاصل کیے اس حدیث کے، لیکن جو باطنی معنی ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کی، ظاہری معنوں پر ہی قناعت کر لی، اسی پر اکتفا کر لیا. بے خبر بودند از سر آگروہ کوہ را دیدہ ندیدہ کاں بے کوہ. اور اس جماعت نے جو کہ راز سے واقف نہیں تھی، راز سے بے خبر تھی، اس حدیث کے اندر چھپے ہوئے راز کا پردہ ان کے اوپر سے اٹھا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، کوہ را دیدہ، پہاڑ کو تو دیکھا، ندیدہ کاں بے کوہ، اس پہاڑ کے اندر جو کان ہے، جو مائن ہے، اس کو نہیں دیکھا. اب یہ ایک پہاڑ ہے، یہ حدیث کیا ہے، ایک پہاڑ ہے. لوگوں نے پہاڑ کو تو دیکھ لیا کہ یہ پہاڑ ہے، ایسے نظر آتا ہے، یہ فائدے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھ لی، لیکن اس پہاڑ کے اندر ایک خزانہ چھپا ہوا، ایک مائن ہے، ایک کھان ہے، ان کو نظر نہیں آیا. او ہم وہ کھان کیا ہے معلوم کرتے ہیں. آ خزاں نزد خدا نفس و حواست اخل و جاں عین بہارست و بخاست. وہ جو خزاں ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے حدیث میں، خزاں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خزاں کے موسم کی ہوا سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ تمہارے جسم کو نقصان پہنچائے گی. وہ جو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خزاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کا نفس ہے اور اس کی خواہشیں ہیں. آ خزاں نزد خدا نفس و حواست عقل و جاں عین بہارست و بخاست. اور عقل اور روح جو ہے وہ بہار کا موسم ہے اور اس کے لیے بقا ہے. تو عقل اور روح کی جہاں باتیں ہو رہی ہیں وہ بہار کے موسم میں ہیں، اس سے تم کو فائدہ پہنچے گا. نفس اور خواہشات کی گفتگو جہاں ہو رہی ہے، اس کو پروان چڑھانے والی محفلیں جہاں سج رہی ہیں، وہاں پر تمہارا نقصان ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. اگر تم ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھیں گے جہاں پہ نفس کو ابھارنے والی باتیں ہو رہی ہیں، خواہشات کو پروان چڑھانے والی باتیں ہو رہی ہیں، تو گویا تم نے وہاں جا کر اپنے جسم کا، اپنے روح کا خرابہ کیا ہے.
اور یہاں عقل اور روح کی باتیں جہاں ہو رہی ہیں وہاں تم جائیں گے, وہاں سے کچھ فیض حاصل کریں گے, تو یہ تمہارے لیے بہار ہے اور تمہاری بقا کا ذریعہ ہے. گر ترا اخلیست جزوی در نہاں کامل الاخل بجو اندر جہاں. اگر ان تمام باتوں کے سمجھنے سے تمہاری عقل عاجز ہے, تمہاری عقل کچی ہے, ناقص ہے, تم یہ سب باتیں نہیں سمجھ سکتے, تم کیسے اس کو حاصل کیا جاتا ہے, کیسے اپنے آپ کو روحانی طور پر ترقی دیتے ہیں, ان تمام باتوں سے اگر تم کو واقفیت نہیں ہے نا تو کوئی بات نہیں. کامل العقل بجو, جو مکمل عقل والا ہے, کامل العقل ہے, اس کو تلاش کرو. اندر جہاں, اسی دنیا میں, وہ لوگ اسی دنیا میں موجود ہیں, ان کو تلاش کر لو. دیکھیے اسی مفہوم کے 2-3 شعر میں آپ کے سامنے اردو کے پیش کرتا ہوں. دل کے آگے عقل و دانش کچھ نہیں, دل کے آگے عقل و دانش کچھ نہیں, عقل بھی رہبر ہے لیکن دل کے ساتھ. دل کے آگے عقل و دانش کچھ نہیں, عقل بھی رہبر ہے لیکن دل کے ساتھ. اصل تیری روح ہے یہ یاد رکھ, مت چمٹ رہ جس میں آب و گل کے ساتھ. تو اگر عاقل نہیں یوں ہی صحیح, تو اگر عاقل نہیں یوں ہی صحیح, ہو تو سکتا ہے کسی عاقل کے ساتھ. اگر تو خود اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے یہ منازل طے نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں, کوئی نہ کوئی عاقل تو ہوگا کامل العقل, اس کے ساتھ چمٹ جا, اس کے ساتھ جڑ جا. اور وہ لوگ اسی دنیا میں موجود ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کامل العقل بجو اندر جہاں, اسی دنیا میں تلاش کرو. جزو تو از کل او کلی شوت, عقل کل بر نفس چوں غلے شوت. تیری ناقص عقل اس کی کامل عقل کے ساتھ جب ملے گی تو تیری ناقص عقل بھی کامل بن جائے گی. اگر تو نے کامل العقل کو تلاش کر لیا, اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا, اس کے ساتھ اپنی زندگی کے مرحلے طے کرنا شروع کر دیا, اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا, تو تیری ناقص عقل بھی اس کی عقل کے ساتھ مل کر کامل ہو جائے گی. اور عقل کل بر نفس چوں غلے شوت, اور کامل عقل جب کامل عقل ہو جاتی ہے تو نفس کے لیے گلے کا توق بن جاتی ہے. غلے, گردن کا توق جو ہوتا ہے نا, ڈال کے کھینچتے ہیں گردن میں, اس کو کہتے ہیں غلے. حرص اور ہوا, خواہشات اس سے روک دیتی ہے. مرشد کامل کے ساتھ تعلق قائم کر لینا, ان کے ہاتھ پر بک جانا اور اپنی زندگی ان کے احکامات کے مطابق گزارنا, یہ ہوتا ہے انسان ہوا, حرص, خواہشات, دنیا داری, ان تمام چیزوں سے رک جاتا ہے. اور جو لوگ نفس کے پجاری ہوتے ہیں ان کے لیے یہ گلے کا توق ہی ہوتا ہے, ان کو پسند نہیں کرتے, کیونکہ آزاد آدمی گلے کے توق کو پسند نہیں کرتا. ارے یہ کیا لگا کے بیٹھے بھائی, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں ہو سکتا بھائی ہم سے, ٹھیک ہے. بس بتاویلی بوت کنفا سے پاک, چوں بہارست و حیات برگ و تاک. اور یہ جو حدیث بیان ہوئی ہے, اس حدیث کے جو معنی ہیں اور اس کے اندر کچھ تعویل کرتے ہوئے اور اس کے اندر کچھ اور صراحت کرتے ہوئے, اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو پاک سانس ہوتی ہے وہ موسم بہار کی طرح ہے, اور پتوں اور انگور کے لیے زندگی ہے. انگور پتے, خاص طور سے انگور سے مراد یہاں پر پھل ہے, اور یہاں انگور کا خاص طور سے آپ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ انگور چونکہ دنیا والوں کے پاس بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے, اسی انگور سے شراب بنائی جاتی ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ پتوں اور انگور کی زندگی, یہی سانسیں ہیں جو موسم میں بہار ہیں, اور اسی سے پتوں کی اور انگور کی زندگی ہے. اس حدیث اولیاء نرم و درشت, تن مپوشاں زاں کے دینت راست پشت. اولیاء کرام جب کسی کو تربیت دیتے ہیں, جب کوئی اولیاء کرام کی زیر پرورش, زیر تربیت آ جاتا ہے, تو وہ جب تربیت دیتے ہیں تو 2 قسم کا رویہ ان کا ہوتا ہے. ایک تو کبھی کبھار بہت زیادہ مہربانیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انسان بہت خوش ہو جاتا ہے, میرے ساتھ اتنی مہربانیاں ہیں, میرے ساتھ ایسا اچھا ان کا معاملہ ہے,
بہت نرمی کے ساتھ رہتے ہیں، بہت پیار کے ساتھ رہتے ہیں، اس طرح سے نرم و درست. اور کبھی کبھی بہت سخت رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، بہت تیز بھی بول دیتے ہیں، غصے میں بھی آ جاتے ہیں. از حدیث اولیاء نرم و درست، نرم بھی ہے اور درست بھی ہے. تن مپوشاں زاں کے دینت راست پشت، مگر تو دونوں مرحلوں میں اپنے قدم کو لڑکھڑانے مت دے. پہلو تہی مت کر، تن مپوشاں، اپنے تن کو مت چھپاؤ. زاں کے دینت راست پشت، کیونکہ وہ تیرے دین کے پشت پناہ ہیں، تیرے دین کی حفاظت کر رہے ہیں اور ضرورت کے مطابق کام کرتے ہیں. جہاں نرمی دکھانا ہوتی ہے وہاں نرمی دکھاتے ہیں، جہاں محبت سے پیش آنا ہوتا ہے وہاں محبت سے پیش آتے ہیں، جہاں غصہ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں غصہ کرتے ہیں. تو کیوں کرتے ہیں غصہ؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ تربیت میں غصہ کیوں ضروری ہے؟ تو دیکھیے، تربیت میں اگر غصہ نہ ہو تو تربیت ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی. تربیت میں اگر نرمی نہ ہو تو تربیت ٹھیک ڈھنگ سے نہیں ہو پاتی. دونوں چیزیں ضروری ہیں. بالکل اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے سردی کا موسم بھی رکھا، گرمی کا موسم بھی رکھا، بارش کا موسم بھی رکھا. اگر سال بھر بارش ہی ہوتی رہتی، سال بھر سردی کا موسم ہی چلتا رہتا تو سارے انسان بیمار پڑ جاتے. دھوپ نہیں نکلتی تو بیماریاں بڑھ جاتی، اور دھوپ ہی دھوپ چلتے رہتی، سردی کا موسم نہیں آتا، بارش کا موسم نہیں آتا، تب بھی انسانوں کے لیے نقصان ہو جاتا. تو انسان کی بقا اسی میں ہے، سلامتی اسی میں ہے کہ بارش کا موسم بھی ہو، سردی کا موسم بھی ہو، گرمی کا موسم بھی ہو. اسی سے انسان خوشگوار انداز سے باصحت دنیا میں جیتا ہے. گرم گویت سرد گویت خوش بگیر، اگر وہ کبھی گرم گفتگو کریں یا کبھی سرد گفتگو کریں، گرم سرد سے مراد کیا ہے سمجھ رہے ہوں گے نا آپ. گرم سرد سے کیا مراد ہے؟ کبھی گرم گفتگو کریں، کبھی سرد گفتگو کریں، خوش بگیر، خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرو. جیسے تم نرم گفتگو کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہو، اسی طریقے سے گرم گفتگو کو بھی خوشی کے ساتھ تسلیم کرو. خوش بگیر، قبول کرنا، خوشی کے ساتھ قبول کرنا. آپ غصہ بھی کرتے ہیں تو ہم کو قبول ہے، کوئی چہرے پہ بل نہیں آنا، بھئی مجھے ایسا کہہ دیا، میرے ساتھ ایسا کر دیا. اگر آپ ویسا سوچیں گے تو اس کا مطلب آپ ابھی اس میدان کے کھلاڑی نہیں ہیں. تاز گرم و سرد بجہی والسعیر، تاکہ گرم اور سرد یہ رویہ ان کا تجھے جہنم سے بچائے. اور وہ جو گرمی، وہ جو سردی ہے نا، وہ بہت خطرناک ہوتی ہے وہاں کی، آخرت کی. وہاں سے بچانے کے لیے یہاں پر گرمی سردی کا مظاہرہ ہوتا ہے. گرم و سردش نو بہارے زندگیست، مایہ صدق و یقین و بندگیست. ان کا یہ گرم رویہ، ان کا یہ سرد رویہ زندگی کی بہار ہے. نو بہارے زندگیست، بہارے نو ہیں زندگی کی. مایہ صدق و یقین و بندگیست، یہ سچائی، یقین اور بندگی کا سرمایہ ہے. زاں کے زاں بستان جہاں زنداست، زاں جواہر بحر دل آگنداست. اس لیے کہ انہی چیزوں سے جانوں کا، روحوں کا باغ تر و تازہ ہوتا ہے. بارش بھی چاہیے، دھوپ بھی چاہیے، سردی بھی چاہیے جھاڑ کو پنپنے کے لیے. زاں جواہر بحر دل آگنداست، اور انہی جواہرات سے دل کا سمندر بھرا ہوا ہے. دل کے سمندر میں یہی جواہرات موجود ہیں. بر دل عاقل ہزاراں غمبوت، گر ز باغ دل خلال کمبوت. عقل مند کے دل پر ہزاروں غم چھاتے ہیں. اگر دل کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جاتا ہے، اگر دل کے باغ سے ایک تنکا بھی کم ہو جائے تو جو عقل مند آدمی ہوتا ہے اس کے دل پر ہزاروں غم آ جاتے ہیں. وہ چیز ہے یہ، اتنی حفاظت کرتا ہے وہ اپنے دل کے باغ کی، کوئی ایک چیز بھی کم ہونے نہیں دیتا. اب اس کے بعد آگے کی گفتگو میں مولانا روم جو ہے، اب چونکہ یہ گفتگو چل رہی تھی بارش کے حوالے سے، حضرت بی بی عائشہ نے جو بارش دیکھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراہن مبارک جس میں اقدس میں کوئی بھیگا پن نہیں آیا تھا، بھیگے نہیں تھے، تو
تو اس پہ آپ نے سوال کیا تھا، تو اس کا جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ غیبی بارش، اس حوالے سے مولانا روم نے یہ ساری باتیں بیان کی تھی۔ تو اب حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو غیبی بارش کے بارے میں آپ نے بتایا، اس کا راز کیا تھا، کیوں ہو رہی تھی یہ غیبی بارش؟ یہ حضرت بی بی عائشہ کا سوال ہے۔ اب اس کی تشریح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اور اس جواب سے نکلنے والے اسرار و رموز جو ہم کو سبق حاصل کرنے کے لیے بتائے گئے ہیں، اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔